रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस महीने में दाखिल होने का मौका दिया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब्बल आलमीन, इस महीने में हम जितनी भी इस्तिग़फ़ार करते हैं, हम जितनी भी दुआएं मांगे, वो हमारी कबूल और मंजूर करना और हमारी आइंदा ज़िंदगी में हम इस पे अमल करने वाले बन जाए, आमीन। तो आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सूरत अन-निसा आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या सबक देते हैं। और फिर वही बात, हर प्रोग्राम की तरह मैं यही दुआ करूँगी कि जो कुछ हम सीख रहे हैं या रब्बल आलमीन हमारे अमल में ढाल दे, ताकि हम बेहतरीन इंसान बन जाएं, ताकि हम चलता फिरता कुरान बन जाए, आमीन। अब आगे है कि आयत नंबर 85 में कि मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसना, और जो कोई सिफारिश करेगा, सिफारिश कौन सी? अच्छी। यकुन होगा लहू उसके लिए नसीबुन हिस्सा मिनहा इसमें से। अब यहाँ पे क्या है कि जो कोई सिफारिश करेगा अच्छी, तो उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा। अब अच्छी सिफारिश क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में काम करने वाली हैं, अगर उनमें से कोई बीमार हो जाती है तो उसको उसके तो इतना नहीं है कि वो किसी अच्छे डॉक्टर को जानती है। कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उसको किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आप किसी को जानते हैं, आप उनको कॉल करके कहते हैं कि अच्छा मेरी काम वाली ऐसी आ रही है, तो आप ज़रा उसको देख लेना। तो वो जब उसको देखते हैं तो उसका इलाज करते हैं, तो ये अच्छी सिफारिश है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गरीब के घर में कोई शादी है, उसे जहेज़ की तैयारियां नहीं हो रही, उसे खाना नहीं खिलाया जा रहा, तो आप अपने फ्रेंड्स को ये कहते हैं कि देखो उसकी हेल्प मिल के करते हैं सारे, तो ये अच्छी सिफारिश है। आप किसी को ख़ुद कुरान पढ़ने जाती हैं और कोई कुरान क्लास अटेंड कर रही हैं, और आप अपनी दोस्त को कहती हैं कि ये बहुत अच्छी क्लास है, तुम भी मेरे साथ चलो, और वो आपके साथ चली जाती है, ये अच्छी सिफारिश है। तो इसी तरह से जब भी हम कोई नेकी की चीज़ दूसरों को बताते हैं और उसको आगे फैलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, वतवस्सौ बिल हक़्क़ि वतवस्सौ बिस्सब्र करते हैं ना, वही वाली आयत पे अमल करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत अजर देते हैं फिर। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात कर रहे हैं कि जो कोई सिफारिश करेगा अच्छी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें से उसको हिस्सा देगा। व मैं यशफ़ा, और जो कोई सिफारिश करेगा, शफ़ाअतन सिफारिश सय्यतन बुरी, यकुन होगा लहू उसके लिए किफ़लुन हिस्सा मिनहा उसमें से। कि जो बुरी सिफारिश करेगा, अब बुरी सिफारिश क्या है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपके कोई जानने वाले हैं, और आप किसी कंपनी को जानते हो जिसमें हायरिंग हो रही है, या फिर उनको कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो आप वो कोई आपके पास आता है और आके कहता है कि मेरी जॉब के लिए ज़रा सिफारिश कर दें, आप तो फ़लाँ को जानती है ना, मुझे वहाँ पे जो नौकरी नहीं मिल रही है। और अगर तो वो बंदा उसका हकदार है, तो आप अगर सिफारिश करेंगे तो वो अच्छी सिफारिश होगी। लेकिन अगर वो उसका हकदार नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आपके कहने से अगर उसको जॉब मिल गई, तो किसी ना किसी का हक मारा जाएगा, राइट? तो किसी ना किसी का जब हक मारा जाएगा, तो क़यामत के दिन सारा हिसाब किताब तो हक पे ही चल रहा है ना। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई जो की थी, कि क़यामत के दिन लोग जैसे उनकी उम्मत में उन्होंने कहा कि ऐसा शख्स आएगा जिसके पास बहुत ज़्यादा नेकियां होंगी, नमाज रोज़ा हज ज़कात से भरा हुआ आएगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने बड़ी खुशी से उसको ये होगा कि मैंने तो सारी ज़िंदगी बड़ी नेकियां की। तो उस उतने में कोई एक शख्स आएगा और आके कहेगा कि या रब्बुल आलमीन, इसने मेरा ये हक मारा था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को कहेंगे कि इसकी नेकियां उस बंदे में डाल दे, क्योंकि वहाँ पे तो करेंसी कोई होगी नहीं, या वहाँ पे तो ये सारा मामला ही हमारा वो होगा, जो हमारे गुड डीड्स हैं और हमारे बैड डीड्स हैं, वही हमारी करेंसी होगी। तो उसके नामा माल में डाल दिया जाएगा। इस तरह से कोई और हक लेने वाला आ गया तो उसके नामा माल में डाल दिया जाएगा। तो आखिर में उस बंदे की नेकियां जब ख़त्म हो जाएंगी और कोई अपना हक मांगने आ गया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि जो मज़लूम है, जिस पे इसने अगर कोई जुल्म किया, तो उसकी गुनाह इसके नामा माल में डाल दो, और फिर फरिश्तों को कहा जाएगा कि इसको घसीट के दोज़ख में डाल दो। ये कोई छोटा मामला तो नहीं है ना। इसलिए जब आप किसी के बारे में
کوئی سفارش کرتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کہتی ہے، تو یہ دیکھ لیا کیجئے کہ وہ حقدار ہے کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی کا حق کس سے ختم کر رہی ہوں، تو کیونکہ اس کا تو جواب دینا پڑے گا نا. تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر مقیتا، اور نگران. یہاں پہ مقیتا جو اللہ کا نام آیا ہے نا، اللہ کی جو صفت آئی ہے، دیکھیے یہ کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نگران ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. تمہارا ایسا نہیں کہ تمہاری جو مرضی تم وہ کرو، تم یہ سوچو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ نگران ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک اور ادب سکھا رہے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت ادب ہے. وَإِذَا، اور جب حُيِّيتُم، جب دعا دیے جاؤ تم، بِتَحِيَّةٍ، کوئی بھی دعا. دیکھیں نکرہ ہے کہ کوئی بھی دعا آپ اگر کسی کو دیتے ہیں، اور یہاں پہ سلام کی بات ہو رہی ہے. جیسے ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں. فَحَيُّ، تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنِ، زیادہ اچھے طریقے سے، زیادہ اچھی بات، منہا، اس سے. تو یہاں پہ ہمیں کون سا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ اس سے بہتر اس کو جواب دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دفعہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک آدمی انٹر ہوتا ہے تو وہ آ کے کہتا ہے السلام علیکم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 نیکیاں. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی انٹر ہوتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 20 نیکیاں. اور پھر ایک اور آدمی انٹر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 30 نیکیاں. تو دیکھیے بیٹھے بٹھائے 30 نیکیاں. آپ کسی ایک کو سلام کرتے ہیں، آپ کسی کو دعا دیتے ہیں، تو کس طرح سے آپ کو واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ 30 نیکیاں دے دیتے ہیں. ہم ایسا موقع ضائع ہی کیوں کریں. اب دوسری بات نبی صلی اللہ، ایک دفعہ ایک حدیث میں پڑھی تھی کہ اس کا خلاصہ بیان کرتی ہوں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس نے کہا السلام علیکم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا وعلیکم، جیسے جواب دیتے ہیں. تو عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آیا، کیونکہ ان کو تو مطلب سمجھ آ رہی تھی. السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم پر یعنی تمہیں موت واقعہ ہو جائے. تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے ذرا سختی سے جواب دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، اللہ کو اتنی سختی پسند نہیں ہے. تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے بھی تو اس کو وعلیکم کہہ دیا نا، کہ تم پر بھی وہی ہو جو تم نے مجھے کہا ہے. تو اب دیکھیے کہ کئی دفعہ آج کل کے دور میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بچے سلام کیسے کرتے ہیں. آپ ذرا نوٹ کرنا شروع کر دیجئے اپنے ہی گھر میں. دیکھیں اللہ ماشاءاللہ، پھر میں وہی بات کروں گی کہ بہت سے گھرانے الحمدللہ ایسے ہیں جہاں پہ بچے پراپر سلام کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر آپ دیکھیے کہ بچے کیسے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم، ایسی آواز ساؤنڈ نہیں آپ کو آ رہی ہوتی، اور ہم بھی آگے سے بس مسکرا کے آگے سے ویسے ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ پر موت واقعہ ہو. یہ بد دعا ہے جو کسی کو دیتے ہیں، اور ہم کبھی اپنے بچوں کا کریکٹ نہیں کرتے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم پارٹیز میں جاتے ہیں، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جنتیوں کے لفظ ہوں گے، جب وہ ایک دوسرے کو ملیں گے تو وہ سب سے پہلے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی سکھایا ہم مسلمانوں کو بھی، آدم علیہ السلام کو بھی یہی سکھایا تھا سب سے پہلے کہ وہ فرشتوں کو سلام کریں، اور اس کا جو انہوں نے جواب دیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہی آپ کی تمام امت کے سلام ہوگا. تو ہم کیسے بھول جاتے ہیں. آج کل کیا ہوتا ہے ہائے ہاؤ آر یو، ہم ایسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو السلام علیکم کہہ بھی دیں گے تو ہم آئین جو ہے اس کو ایسے فلیٹ کر کے بولیں گے کہ کہیں یہ نہ کوئی کہہ دے کہ اردو میڈیم سے پڑھ کے آئی ہے، یہ کیا السلام علیکم کر رہی ہے، کوئی مذاق ہی بنا دیں گے. ہم کس طرح سے اپنی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں جن میں اتنی برکتیں، کہ جب آپ کسی سے ملتے ہو آپ اس کو بیسیکلی پیغام دیتے ہو السلام علیکم، کہ تمہیں میری ذات سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں میری طرف سے سلامتی ہی سلامتی پہنچے گی. نہ تو میں تمہاری کبھی غیبت کروں گی، نہ میں تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات کروں گی جو تمہیں دکھ دے. اگر انڈرسٹینڈنگ ڈیپر آپ دیکھیں کہ آپ جس کو السلام علیکم کہتی ہیں کہ آپ اس کو کتنی خوبصورت دعوت دیتی ہیں کہ میری ذات سے تم محفوظ ہو جاؤ گی. اور یہی ادب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب تم کسی سے ملتے ہو تو تم اس کو سلام کرو اور اس کے جواب اسے بہتر طریقے سے دو. او ردوہا، اگر بہتر نہیں کر سکتے تو ویسا ہی اس کو واپس لوٹا دو. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے علی کل شیء، ہر شے پر حسیبہ، حساب لینے والا. اللہ ہر چیز کو حساب لے گا قیامت کے دن کہ تم کیا کرتے تھے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اللہ کے، الا ہو، مگر وہی.
یہ وہی کلمہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ضرور بضرور جمع کریں گے تمہیں، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ضرور جمع کریں گے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ہو، تم ویسی زندگی نہیں گزارو گے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ حساب لینے والا ہے، اور قیامت کا دن تو آ کے رہنے والا ہے نا۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ کوئی ایسا دن نہیں آنا، قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، جو کچھ ہے وہ اس دنیا میں ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، تو بار بار جو ایک لفظ کہا تھا کہ انذار کرو انذار کرو، وہ اسی وجہ سے تھا کہ جس انسان کے دل میں قیامت کا ڈر ہوگا نا، وہ قدم بھی پھونک پھونک کے اٹھائے گا۔ وہ ایسے نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے پھر جو میرا دل کیا میں ویسے ہی کر لوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ میں بھی اس دنیا میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سامنے سارے اس کے عمل لے آئیں گے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین، ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں ایسی دوستیاں ہماری رکھنا جو ایسے لوگ ہوں جو ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنے والے بنا دے، جن کو دیکھ کے ہمارے اندر یہ رغبت پیدا ہو، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے نا۔ ایسے دوست آپ کے ہوں جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلاتے رہیں، جو آپ کو یہ بتاتے رہیں کہ ایک دن ایسا ہے جس میں ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انشاءاللہ یہ دعاؤں میں شامل رکھا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمارے ارد گرد ایسے لوگوں کو شامل کر دے جو ہمیں نیکی کی راہ میں چلانے والے ہوں، ہمارے ساتھی بن جائے، آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا ریب فی، کہ اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، ومن اصدق، کہ اس سے زیادہ سچا کون ہے، من اللہ، اللہ سے، حدیثہ، بات میں، کہ اللہ سے اس بات میں اور کون زیادہ سچا ہوگا کہ یہ دن آ کے رہنے والا ہے جس دن حساب کتاب ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 88 میں، فما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ایسے ورڈز جب آتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں نا، تو غور کیا کیجئے اس کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیار جیسے ان لفظوں میں ملتا ہے کہ کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، اس طرح سے بات ہوتی ہے نا کہ فما لکم، تو کیا ہے تمہیں، فی المنافقین، کہ منافقوں کے بارے میں، فیاتینی، کہ تم دو گروہ ہو رہے ہو۔ تمہیں آخر کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تم سوچ رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا ہم ان کے ساتھ ایسے سلوک کریں یا نہیں کریں، تم آپس میں ایک دوسرے سے اس بارے میں بحث کر رہے ہو۔ واللہ، اللہ نے ارکسہم، ان کو پھیر دیا، بما کسبوا، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہاں پہ دیکھیے بما کسبوا، سوچنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کیا مصیبت پڑی میں تجھے تکلیف میں ڈالوں، میں تجھے پریشان کروں، میں غم میں ڈالوں، تیرے اپنے اعمال ایسے ہیں۔ یہ وہی بات ہے بما کسبوا، کہ ان کی اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پلٹا دیا تھا۔ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے، کیونکہ جب مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض کے لیول پہ آ گیا تھا کہ سب مسلمانوں کو ہجرت وہاں سے کر کے مدینہ کی طرف جانا ہے۔ ریزن کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مسلمان جو تھے وہاں پہ، کیونکہ تعداد ابھی کم تھی، کہ ان میں اسٹرینتھ ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، اب وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائے، کیونکہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو اسلام پہ عمل کرنے سے روکا جا رہا تھا، تکلیف دی جا رہی تھی، تو اب یہ ایک امن کی جگہ تھی جہاں پہ مسلمانوں کو حکم مل گیا تھا کہ اب سارے وہاں پہ ہجرت کرے، اور جو ہجرت نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں جو اگلی انشاءاللہ آیت میں ہم پڑھیں گے، ایک ایسے حکم آ گیا تھا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب صحابہ میں یہ بات ہوتی تھی، کیونکہ اگر وہ مشرکین مکہ کے پاس ہیں اور انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی ہے، اور ان کے ساتھ مل کے وہ کوئی جیسے جنگ کے لیے آتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ تو اگینسٹ تھے مسلمانوں کے، اب وہ جنگ کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ جنگ کے لیے بھی آتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، یا ان کو مال دے کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ کسی بھی طرح سے کہ ان کے ساتھ رہ کے ان کی تعداد زیادہ بڑھانے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. آگے پھر انشاءاللہ منافقین کی کھول کھول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیات بیان کرتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیے کہ پہلے ہم نے جو پڑھا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا منافقین ہے، تم اعراض کرو ان سے، تم منہ موڑ لو ان کو، زیادہ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو نصیحت لیکن کرتے رہو، میں بھی ان کے دل بدل جائے. لیکن اب آیات ایسی آتی ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کھول کے بیان کرتے ہیں کہ جو منافق ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے. کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تم لوگ دو گروہ ہو گئے ہو، کہ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مشرکین مکہ کے ساتھ آتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو پھر ہم ان کے ساتھ جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو مسلمان ہیں، مسلمان کو اگر مارا جائے گا تو وہ تو پھر مسلمان دوسرے کو اس کا دیت دینی پڑے گی. اگر غلطی سے کر جاتے ہیں، خطا قتل ہوتا ہے، اور اگر دوسرا ہوتا ہے تو دوسرے کی جان بھی اسی طرح سے لینی ہوتی ہے. تو اگر اسی بات پہ کہ اگر ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ مسلمان ہے ہم نہیں کر سکتے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں وہ کافروں کے ساتھ ہے، ان کی یہی سزا ہے، ان کو اگر وہ آتے ہیں مقابلے پہ تو ان کو قتل کیا جانا چاہیے. تو اسی بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ آتوریدونا، کیا تم چاہتے ہو ان کے تہتدو، کہ تم ہدایت دو، من جس کو اضل اللہ، کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، کہ تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا تھا نا کہ ارکسو، کہ اللہ سبحانہ ارکسوہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جس کو میں نے گمراہ کر دیا کیا تم اس کو واپس لانا چاہتے ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلن تجیدہ، تو ہرگز نہیں پائے گا لہو اس کے لیے سبیلا، کوئی راہ. تو اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو تم اس کے لیے اگر تم ایسے سوچ رہے ہو تو تم غلط سوچ رہے ہو. وہ ودو، اور چاہتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں، لو کاش کے تکفرونا، کہ تم کفر کرو، کما کفرو، جیسا کہ کفر کیا انہوں نے، فتکونو، تو ہو جاؤ سواءً، برابر. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا منافقین جو ہے ان کی ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ تم بھی ایسی حرکتیں کرو تاکہ ہم سارے برابر ہو جائے، کوئی کسی کو یہ نہ کہہ سکے کہ تم اچھے ہو تم برے ہو، تاکہ ہم ساروں کا عمل ایسا ہو جائے. اب اس آیت میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لو ون جو ہمارے اراؤنڈ بھی ہیں، اللہ کرے کہ سارے مومن ہوں، آمین سم آمین. لیکن اگر ہمارے ڈیفینیٹلی ہم باہر کی دنیا میں ملتے ہیں، ہمارے جاننے والے بھی ہوتے ہیں، ہمارے دوست بھی ایسے ہوتے ہیں. دیکھیں بار بار وہی بات ہوتی ہے کہ شیطان کے کوئی سینگ نہیں نکلے ہوتے، یا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی شکل کے اوپر کوئی نشانی لگی ہوگی کہ یہ شیطان ہے، یہ منافق ہے، یہ ایسا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نشانیاں بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ جو آپ کو بھی گھسیٹتے، خود برے کام کرتے ہیں اور آپ کو بھی اس میں رغبت دلاتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، اب اتنی تھوڑی بات ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سارا وقت تھوڑی دیکھ رہا ہے، اب اپنی بھی تو لائف ہے نا تھوڑی سی. جہاں پہ کوئی ایسی بات کرتا ہے آپ الارم آپ کا آن ہو جانا چاہیے، آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے اگر روک رہے ہیں تو یہ کیسے، ان کا معاملہ کیا ہوگا، اور ان سے بچنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 88، جس میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلَا تَتَّخِذُوا، تو نہ بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، کہ ان کو دوست مت بناؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ یحاجروا، کہ وہ ہجرت کر جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اب دیکھیے کیونکہ اس زمانے میں ہجرت کا جو حکم آیا تھا وہ فرض کے لیول پہ تھا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ اگر جب تک وہ ہجرت نہیں کر جاتے تو تم ان کو اپنے دوست نہیں بناؤ گے. اور آگے دیکھیے کہ آج ہم ہجرت، ہمارے لیے یہ کیا حکم ہے کہ ہم کہاں سے ہجرت کریں. ہماری زندگیوں میں تو ایسی سچویشن نہیں آتی ہے نا، تو ہجرت کرنے والوں کا تو اجر بھی اتنا زیادہ ہے. ہم ہجرت کرتے ہیں اپنے گناہوں سے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، یا رب العالمین، اس رمضان میں ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہم جو بھی چھوٹی موٹی اپنے گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کبھی ہم بیک بائٹنگ کر دیتے ہیں، کبھی ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کبھی ہم ایسی بات کرتے ہیں، یا رب العالمین ہمیں ان ساروں سے ہجرت کرا دے، اور ہماری وہ ہجرت قبول کر لے، ہماری یہ کوششیں قبول کر لے، اور ہمیں آخر میں وہ درجے دے دیجئے گا جو ہجرت والوں کو ملنے ہیں. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَخُذُوهُمْ، تو پھر پکڑو انہیں، وَقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو انہیں، حَيْثُ وَجِدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. یہ کس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں؟ وہ لوگ جو مرتد ہو گئے،
जो देखिए जैसे इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमा होता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़ते हैं, शहादु ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। तो इसी तरह से ये उस वक़्त का हुक्म था कि कलमे के साथ ये भी उतना इम्पॉर्टेंट था, वरना वो इस्लाम के दायरे से निकल जाते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो अगर ये हुक्म नहीं मान रहे हैं, वो मुर्तिद हो गए हैं, तो फिर इनको जहाँ कहीं पाओ उनको कत्ल कर दो। अब क्यों ऐसे हुक्म दे रहे हैं? क्योंकि देखिए मुशरिकीन मक्का के साथ रह रहे थे ना, तो अब मुशरिकीन मक्का जो थे वो तो जंग करने, मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते थे, वो उनके लिए जंग के लिए आते थे। अब ये जो लोग पीछे रह गए थे, फिर वो उनके साथ जंग के लिए आते हैं। तो शुरू में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि दो ग्रोह बन गए हो, कि वो एक कहते हैं कि मुसलमान है तो कैसे मारे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि नहीं, अब अगर वो हिजरत नहीं कर रहे तो वो उसी उन्हीं लोगों के साथ है, क्योंकि उन्हीं के ग्रोह के साथ वो मिलके तुम्हारे साथ जंग करने आते हैं, या फिर अपना माल देते हैं, या अपनी जो भी चीज़ें अपना अपनी तादाद उनकी बढ़ाने के लिए जैसे वो उनके साथ होते हैं, तो फिर उनके लिए यही हुक्म है, क्योंकि वो मुर्तिद हैं। और देखिए कि अब फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके अलावा भी बताया कि वो लोग जो ज़ईफ़ हैं, जो कमज़ोर थे, जो औरतें हैं, जो ऐसे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो दिल के हाल जानते हैं ना, उनके लिए ये हुक्म नहीं था। ये वो थे जो जिनको कहा गया हिजरत करो, और वो कर सकते थे, उनके पास तमाम असबाब भी थे, लेकिन उनकी कोई भी रीज़न हो सकती है कि उनके फैमिली उधर थी, उनका कारोबार उधर था, दुनिया की मोहब्बत थी, या अपनी ज़मीन की मोहब्बत थी, किसी की वजह से भी उन्होंने वहाँ से हिजरत नहीं की है और अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तो उनके लिए ये हुक्म है। अब देखिए ये वाली आयत जो है ना, कि मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे ऐसे हुक्म दिया, तो कई दफ़ा ऐसा तो गैर मुस्लिम, इवन तो हमारे अपने ही मुसलमान, जब वो कभी बहस ऐसी होती है तो वो ऐसी आयत को लेके उस पर फितना क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आज आप अच्छे से इन आयत को समझ लीजिएगा, ताकि कल को अगर कभी कोई ऐसी बात होती है तो आप फ़ख्र से बता सकें कि देखो हमारे दीन में ये बताया हुआ है, जो आप लोग कहते हो वो गलत है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और यही आयत अगर उनके सामने रख के आप कहेंगे कि आप हमें ये बताओ कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे, क्योंकि कुरान इज़ नॉट ओनली नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें सारा कुछ हमें सब चीज़ों के बारे में हुक्म दिया जो हमारी ज़िंदगी में पेश आनी है। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वला तत्तखिज़ू, और ना तुम बनाओ मिनहुम उनमें से वलिया दोस्त, वला वलियुम वला नसीरा, और ना उनको दोस्त बनाओ और ना ही उनसे मदद लो। कि कभी ऐसा कि अच्छे हालात हैं तो उनके साथ दोस्तियां कर रहे हो, और अगर कभी कोई बुरी ऐसी सिचुएशन आती है या मुश्किल में आते हो तो फिर तुम उनसे मदद लेनी है, तुमने ये दोनों चीज़ें ही उनसे नहीं करनी है। अब ये एक गुरोह की बात हो रही है। अब आप देखिए कि एक और गुरोह की बात हो रही है कि अगर ऐसे ही लोग हैं, तो अगर वो ऐसे कम्युनिटी के पास हैं, ऐसे कंट्री के पास हैं, ऐसे ऐसे ग्रोह के पास जैसे हैं कि जिनसे तुम्हारा मुआहिदा है, जो अमन का मुआहिदा है, तो फिर क्या करना है? क्या वहाँ पे जाके उन लोगों को पकड़ के मारे? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इल्लल्लज़ीना, मगर सवाए उन लोगों के, यासिलूना जो जा मिलते हैं, इला कौमिन, एक कौम की तरफ, बैनकुम व बैनहुम मीसाका, कि जिसमें तुम्हारे और उनके दरमियान कोई पुख्ता अहद है, कि अमन का मुआहिदा कर चुके हो उनके साथ। औ जाअकुम, तो अगर तुम्हारा उनके साथ मुआहिदा है तो फिर तुमने उनके साथ वो नहीं करना कि जहाँ तुम उनको पाओ उनको कत्ल करो। ठीक है, ये एक दूसरा ग्रोह डन हो गया। अब तीसरे ग्रोह की बात हो रही है, औ जाअकुम, या वो आते हैं तुम्हारे पास, हासिरत के तंग हो गए, सुदूरुहुम, उनके दिल, अन के युकातिलुकुम, कि वो जंग करे तुमसे, औ या युकातिलु कौमहुम, या वो अपनी कौम से जंग करें। मीन्स कि ये अमन पसंद लोग हैं, वो नहीं चाहते कि तुम लोगों से, मुसलमान अगर नहीं भी है, काफिर भी हैं, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास आते हैं और वो ना तो तुमसे जंग करना चाहते हैं, ना वो अपनी कौम के साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर आके हमला करना चाहते हैं। आज आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में कम से कम आप अगर रफली भी आप देखें ना, 90 से 95% लोग ऐसे ही हैं जो अमन पसंद है, जो नहीं चाहते कि जंगे हों, जो नहीं चाहते कि नुकसान हो एक दूसरे के। लेकिन ये तो मामला कुछ और होता है, कौमों का आपस में, वो कहते हैं ना कि मुल्कों का अपना मामला है। लेकिन आम लोगों के लिए जो हुक्म है, मैं उसकी बात यहाँ पे कर रही हूँ कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ऐसे लोग जिनके दिल अमन पसंद है, उनके साथ फिर क्या मामला किया जाए? अगर वो मुसलमान नहीं है तो फिर क्या किया जाए? वलौ शाअल्लाह, अगर चाहता अल्लाह, लसल्लतहुम, तो मुसल्लत कर देता उन्हें, अलैकुम, तुम पर, फलक़ातलुकुम, तो फिर ज़रूर वो जंग करते तुमसे।
کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل میں اتنا نہ ڈالتا ایسی چیز تو وہ بھی دوسرے جو کافر ہیں یا دوسرے لوگ تمہارے اوپر حملہ کرنے آتے ہیں وہ بھی ان میں سے ایک ہو جاتے۔ یہ تو اللہ کا رحم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دل میں ڈالا ہوا ہے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ الگ رہیں تم سے، یہ ایک اب شرط کیا ہے ان لوگوں کی کہ ایک تو وہ امن پسند ہے، اگر نمبر 1 کہ وہ الگ رہتے ہیں تم سے، فَلَن، تو نہ یقاتلوکم، تو وہ جنگ کرے تم سے، وَأَلْقَوْا، اور وہ ڈالے علیکم تمہاری طرف سلامہ سلام، علیکم السلامہ، کہ تمہارے پاس وہ سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، صلح کا پیغام دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فما جعل اللہ، تو نہیں بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے بارے میں، سبیلا، کوئی راہ نہیں بنائی ہے، کوئی ایسا بہانہ نہیں کر کے کہ نہیں جی تم کہو کہ نہیں یہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہم نے ایسے کرنا ہے، کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا، ان کو تم نے کچھ نہیں کرنا اور ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اب چوتھے گروہ کی بات آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ستاجدون، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین، ایک کچھ اور لوگوں کو، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان کے یأمنوکم، کہ وہ امن میں رہیں تم سے۔ اب یہ وہی گروہ کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے تیسرا گروہ پڑھا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے امن رہیں، وَيَأْمَنُوا، اور وہ امن میں رہیں، قومہم، اپنی قوم سے بھی، کلما، لیکن اب دیکھیے کہ چلاکی کیا کر رہے ہیں کہ وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے امن پسند ہیں، لیکن کلما، جب کبھی، ردو، وہ لٹائے جاتے ہیں، الی الفتنتی، فتنے کی طرف، من جنگ ہوتی ہے یا کوئی ایسی حالت آتی ہے، ارکسو، تو وہ الٹا دیے جاتے ہیں، فیہا، اس میں، تو وہ اس میں کود پڑتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے تمہارے پاس جنگ کرنے آ جاتے ہیں۔ یعنی اب جو حکم ہے یہ میدان جنگ میں جب کافر آ جاتے ہیں تو ان کے لیے حکم ہے، جو یہ آیت لوگ کوٹ کرتے ہیں نا بڑی بڑی بنا کے، تو یہ وہی آیت ہے۔ جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو انشاءاللہ یو فیل پراؤڈ کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیسے ہیں۔ فَإِن لَم، پس اگر نہ تعتزلوکم، تو وہ الگ رہیں تم سے، تعتزلوکم، تو وہ الگ رہیں تم سے، وَيُلْقُوا، اور وہ ڈالیں، علیکم تمہاری طرف، سلامہ، صلح کو، کہ وہ اچھا اب دوسرا یہ آیت تھوڑی سی مشکل آیات میں سے ہے۔ جو پہلا لم ہے نا وہ تینوں میں آئے گا کہ اگر وہ نہ رہیں الگ تم سے اور نہ ڈالیں تمہاری طرف صلح کو، وَيَكُفُّوا، اور نہ روکیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب یہ تینوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں، کہ وہ تم سے الگ نہیں رہتے، مینس کہ وہ جنگ کرنے آ جاتے ہیں، اور وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی نہیں دیتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ بھی نہیں روکتے کہ جب وہ سامنے آتے ہیں تو وہ لڑائی کے اس کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَخُذُوهُمْ، تو پھر پکڑو ان کو، وَقْتُلُوهُمْ، تو پھر قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ جہاں تم پاؤ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جو آپ سے یہ آیت پہ بات کرتا ہے تو آپ ان کو کہو کہ اگر میدان جنگ میں کافر آ ہی جاتے ہیں یا منافق ان کے ساتھ مل کے جو کہتے ہیں اگر منہ سے ان کے ساتھ مل کے آ جاتے ہیں یا کسی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ اچھا ہمیں نہیں مارنا، دیکھو ہم تو تمہیں نہیں مان رہے تو تم ہمیں چھوڑ دو، ایسا تو نہیں ہوگا۔ میدان جنگ میں جب لوگ آ جائیں تمہارے سامنے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہارا ایمان کا لیول ایسا ہونا چاہیے کہ پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، پھر جہاں بھی تمہیں وہ ملتے ہیں میدان جنگ کے اندر، یہ عام شہر کی بات یا بازاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو پھر جہاں کہیں تم ان کو پاؤ تو ان کو قتل کر دو، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولَئِكُمْ، اور یہی ہیں وہ لوگ، جعلنا، کہ بنایا ہم نے، لکم تمہارے لیے، علیہم جن پر، سلطانن، ایک غلبہ، مبینہ، کھلا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کھلی دلیل دے دی ہے کہ جب ایسی سچویشن آئے گی تو تم نے کیا، پھر تمہاری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، تم نے کیا کام کرنا ہے۔ وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے، لِمُؤْمِنًا، کہ کسی مومن کے لیے، ان کے، یقتلوا، کہ وہ قتل کر دے، مؤمنًا، کسی مومن کو، الا، مگر، خطاء، مگر کہ غلطی سے۔ اب یہاں پہ جو آیت آ رہی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایک مومن جو ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، اور دوسرا کہا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، اور ایک مسلمان جو ہے اس کا خون دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔
تو یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اب سچویشن ہو سکتی ہے نا ایسے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کیونکہ حکم تو یہ ہے کہ اگر ایک کسی کو قتل کرتا ہے تو دوسرے کو اس کو قتل کرنا ہوگا، اس کے برابر سزا ہے۔ اور یہ سزا جو ہے یہ مسلمان صرف قرآن میں نہیں تھی، یہ پہلے سے ہی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ توراہ میں اور ان کی کتابوں میں بھی یہی حکم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہی حکم ہماری کتاب میں بھی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ اگر غلطی سے، فار ایگزامپل غلطی سے خطا کیا ہوگی کہ کسی نے کوئی پتھر پھینکا زور سے، اور اس کا ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا، لیکن اس کو ایک دم سے وہ پتھر ہٹ کیا اور وہ بندہ مر گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے مکہ مارا تھا، ان کا ارادہ تو نہیں تھا، وہ قتل خطا ہی تھا کہ وہ بندہ مر گیا اس کے بعد۔ تو اسی طرح سے کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر نیوز میں ایسی بات بھی سنی ہوگی کہ کوئی گن صاف کر رہا تھا، اپنی وہ غلطی سے وہ گن سے چل گئی تو وہ بچہ اس کو لگ گئی تھی گولی اور بچہ مر گیا۔ یا کبھی ہوتا ہے کہ باپ گاڑی پیچھے کر رہا تھا اور اس نے دیکھا نہیں اور پیچھے بچی تھی یا کوئی بھی ایسا تھا، وہ غلطی سے مر گیا۔ تو خطا کے ساتھ تو ہو سکتا ہے نا قتل۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی بات یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ کسی مومن کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ خطا کے ساتھ۔ وَمَن قَتَلَ، اور جو کوئی قتل کرے مؤمناً کسی مومن کو خطا کے ساتھ، تو پھر اس کا کفارہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فَتَحْرِيرُ، تو آزاد کرے گا، رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک مومن آزاد کرنا ہوگا، غلام اس کو۔ اب دیکھیے ہم نے جب پڑھا تھا غلام کے بارے میں، ہم ہسٹری پڑھے تھے تو ہمیں کویسچن ہوتا تھا نا کہ غلاموں کے بارے میں ایسے کیوں حکم ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ غلام لونڈی اگر تمہارے پاس ہے تو وہ جو بھی ہم اس وقت ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو دیکھیے کہ وہی بات میں نے اس وقت بھی کہی تھی کہ غلامی شروع سے چلتی آ رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی آپ پڑھیں گے تو اس زمانے سے یہی تھا نا، اس سے بھی بلکہ پہلے زمانے سے اسلام نے بلکہ غلامی کو ختم کیا تھا۔ اور کیسے ختم کیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا نا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کفارے کے طور پر بھی غلام کو آزاد کرو تاکہ غلام آزاد ہو جائیں گے، اسی طرح سے آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک غلام کو آزاد کرنا، مومن غلام کو، ودیتن، اور وہ دیت ہے، مسلمتن، جو سپرد کی جائے گی، الی اہلہ، اس کے وارثوں کی طرف۔ کہ نمبر ایک یہ کہ اس کو غلام آزاد کرنا ہوگا، نمبر یہ کہ اس کو دیت دینی پڑے گی، کس کو؟ اس کے وارثوں کی طرف۔ اور یہاں پہ جو ورڈ ہے نا مسلمتن، غور کرنے والا لفظ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کہا کہ ان کو جا کے ان کے سپرد کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیا ہاں جی مل جائیں گے تمہیں پیسے، یا میری وہ زمین پڑی ہوئی ہے اس میں ذرا تھوڑا سا جھگڑا ہے اس زمین میں تو وہ تم لے لو، تمہارے نام کر دیتا ہوں، وہ کلیئر ہو جائے گی تو لے لینا، یا پھر یہ پیسے تھوڑے سے آئیں باقی پیسے میں دے دوں گا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ایک تو وہ ان کے پاس پہلے سے کچھ ہو گیا ایسے کہ اس کا کوئی بندہ کسی کے گھر کا فوت ہو جاتا ہے خطا کے ساتھ، وہ پہلے ہی اتنی تکلیف میں ہے تو ان کو اور تکلیف نہ دی جائے، بلکہ جو ان کی دیت کی رقم ہے ان کو جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ 100 اونٹ جو ہے ان کی بھی تعداد، وہ ان کا بھی تھا کہ کتنے چھوٹے بڑے اور اس طرح سے سارا ہے، لیکن جو دیت کا فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ یہ ان کو جا کے ان کو سپرد کرنی ہوگی۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ الی اہلہ، اس کے گھر والوں کی طرف، الا مگر یہ کہ ان کے یصدقوا، کہ وہ معاف کر دیں، کہ جو وارث ہے نا اگر وہ خود سے معاف کر دے تو پھر کوئی اور بات نہیں۔ فَإِن كَانَ، اور اگر ہے وہ من قومن، کسی ایسی قوم سے، عدو لکم، کہ دشمن ہے وہ تمہاری۔ اب یہاں پہ تیسرے بات آ گئی کہ اگر کوئی ایسی قوم سے ہے وہ بندہ جس نے قتل کیا ہے، وہ دشمن قوم سے ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہوتا ہے؟ آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ الحمدللہ ہم کر رہے تھے آیت نمبر 92 سورۃ النساء کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ فَإِن كَانَ، اور اگر ہے وہ شخص جس سے خطا ہوئی، خطا سے جس نے قتل کیا، من قومن، ایسی قوم سے، عدو لکم، کہ جو دشمن ہے تمہاری، وَهُوَ، اور وہ مؤمن، اور وہ مومن ہے، کہ مطلب جس نے قتل کیا ہے وہ مومن ہے اور وہ ایسی قوم کے ساتھ رہ رہا ہے جو تمہاری دشمن قوم ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَتَحْرِيرُ، تو آزاد کرنے ہیں، رَقَبَةٍ، کہ ایک گردن کو، ایک غلام کو آزاد کرنے ہیں، مؤمنۃ، جو کہ مومن ہوگی۔ اب یہاں پہ دیت نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا،
اور اس کے بیہائنڈ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اگر وہ ان کو پیسے دیتے ہیں مومن اگر مسلمان کا پیسہ ادھر جاتا ہے تو وہ تو پھر جنگ کرنے مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے اور وہ اس سے ہتھیار خریدیں گے اور اسے مسلمانوں کے اگینسٹ جو بھی کام کریں گے. تو وہاں پہ یہ منع کر دیا گیا کہ آزاد غلام کرانا ہے کیونکہ غلطی سے قتل ہوا ہے، لیکن دیت کا معاملہ یہاں پہ نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ اور اگر ہے من قومن کسی ایسی قوم سے بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان میثاقہ کہ عہد ہے، فدیتن تو فدیتن مسلمتن تو پھر دیت دینی ہے اور جو سپرد کی جائے گی الی اہلی ہی اس کے گھر کی طرف. اب دیکھیے کہ یہاں پہ اب معاملہ کیا ہے کہ وہ جو کافر قوم تھی جو مسلمانوں کے ساتھ ان کو جنگ کرنے آ سکتی ہے اور ان کے ساتھ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ادھر معاملہ فرق ہے. لیکن اگر یہ کافر قوم ہی ہے لیکن تو آپس میں معاہدہ یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف آ کے مسلمانوں کے جنگ نہیں کریں گے، تو وہاں پہ فدیہ دینے کا ہے کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ایک غلام بھی آزاد کرانا ہے اور دیت بھی دینی ہے، دونوں چیزیں کرنی ہے کیونکہ جو پیسے اس قوم کی طرف جا رہے ہیں وہ ان کے خلاف اسلحہ لے کے ان کے جنگ کے لیے نہیں آئیں گے. تو وہ فدیتن مسلمتن الی اہلہ اس کے وارثوں کی طرف، و تحریرو اور آزاد کرنا ہے رقبت مومناتن تو ایک گردن کو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ بس اگر وہ نہ پائے تو کیا کرنا ہے. اگر کوئی غریب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کتنے ان کو جا کے اتنے 100 اونٹ ہو جتنی قیمت کی کوئی ان کو دیت دیتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو اب ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا جائے گا کہ وہ جو ایسا شخص ہے اس کو کفارہ کیا ہوگا کہ فَصِيَامُ تو روزے رکھنا ہے شہرینی 2 ماہ متتابعینی کہ 2 ماہ مسلسل اس کو روزے رکھنے. اگر ایک روزہ بھی بیچ میں اس کا چھوٹ جائے گا تو اس کو دوبارہ وہ گنتی پوری کرنی ہے، یہ اس کی سزا ہے، قسم کو فارہ ہے اس کا. اور توبتن اور یہ توبہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ علیماً جاننے والا، حکیماً اور حکمت والا ہے. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب وہاں پہ یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کے قتل کر دیتے ہیں اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں نا، کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا. اب جان بوجھ کے قتل ہو گیا تو کیا کرنے، وَمَن يَقْتُلْ اور جو کوئی قتل کرے مؤمناً کسی مومن کو متعمداً جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ تو اس کا بدلہ ہے جہنم خالداً فیہا تو وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. دیکھیے کہ اب وہ اس کی سزا کیا، نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ کیا ہے کہ جہنم. نمبر 2 کیا ہے کہ جہنم میں رہے گا تو وہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا، اس کے نکلنے کی کوئی امید نہیں. کیونکہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ جو ایسے لوگ ہوں گے جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، انہوں نے جو بھی گناہ کیے ہوں گے وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد آخر میں اگر کیونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، آگ ان کو پاک کر دے گی. لیکن یہ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جان بوجھ کے قتل کرتے ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کو آگ بھی پاک نہیں کرے گی. وَغَضَبَ اللَّهُ اور وَغَضِبَ اللَّهُ تو غضب ناک ہوا اللہ علیہ اس پر، وَلَعَنَهُ اور لعنت کی اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ اور تیار کیا اس کے لیے عذابًا عظیما اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. کہ اتنی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہوں گی. تو آگے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو جان بوجھ کے قتل ہے نا، آپ ذرا غور کیجئے کہ عورتوں میں سے کیسے ایسے اس گناہ میں ملوث ہو جاتی ہیں. کبھی آپ نے غور کیا اس بات کو؟ وہ جو اپنا حمل ضائع کر دیتی ہیں، جو اپنے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اگر ان کو نہیں چاہیے فار ایگزامپل کوئی بھی ریزن سے، کبھی ان کو یہ ہوتا ہے نہیں جی ہمارے تو پہلے بچے اتنے تھے ہم نے پیدا نہیں کرنا. کبھی ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل جاتا ہے کئی دفعہ کہ بیٹی ہے وہ اس چکر میں بھی حمل ضائع کروا دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ I'm not ready yet، میرے پاس ابھی اتنا نہیں ہے، میں تو جاب کرتی ہوں، I'm very busy، میں نے مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے. there's any reason. اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. دیکھیں یہ جان بوجھ کے قتل کرنا ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس کو اسلام کویسچن اینڈ آنسر جو ایک ویب سائٹ ہے اس میں جا کے دیکھیں نا، اگر فتویٰ نمبر آپ ڈالتے ہیں 3/1056
اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اب اتنا زیادہ ریسرچ کرو گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اگر اس میں آپ ڈالتے ہیں فتویٰ نمبر 3/1056 تو آپ کو اس کا پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ جو لوگ ایسے اپنے بچوں کو ضائع کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر تو ہمیں نہیں پتا تھا، دیکھیں ہم جاہل ہوتے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علم لینا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں نہیں پتا تھا تو یا رب العالمین ہمارے وہ گناہ معاف کر دیجئے اور آگے ہماری اصلاح کر دیجئے، اور اس کے لیے بس یہی ہے کہ دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور جتنا صدقہ ہے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ دیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس گناہ سے ہمارے معاف کر دے کسی طرح سے۔ اور ضرور کسی سے مشورہ بھی کیجئے کہ اس کے اگر آپ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا ایسی چیز کر سکتے ہیں، کیونکہ آخر میں جا کے جواب تو دینا پڑ جائے گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے دن وہ بچے جن کو ماں باپ نے قتل کر دیا ہوگا وہ آ جائیں گے سامنے اور آ کے کہیں گے کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا، میں نے کیا گناہ کیا تھا، تو کیا جواب دیں گے ان کو کہ ہمارے پاس کیا ہم سوچ رہے تھے کہ ہم جاب کرتے ہیں اس لیے، کیا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے ہی اتنے بچے ہیں اس لیے۔ اللہ اکبر، یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 88 ابھی ہم کر رہے تھے، اور ہاں آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب ضربتم جب تم سفر کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ کہو، لمن اس کے لیے جو القا جو ڈالے علیکم تمہاری طرف سلام تمہاری طرف ڈالے۔ یہ اب بات ہو رہی ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہی تھا کہ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا کسی چھوٹے سا سریہ جیسے ہوتا ہے اس پہ، تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام میں نہیں تھے، لیکن جیسے ان کو جنگ کا جیسے ہوتا ہے کہ آمنے سامنے ہوئے تو ان کو قتل کرنے لگے، تو ان میں سے کسی ایک نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی تو ان کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے قتل کیا، کلمہ پڑھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا تم اس کے دل کا حال جانتے ہو؟ ہمیں تو ظاہر پر گمان کرنا چاہیے نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ جب تم ایسے سفر میں نکلو اور کبھی ایسی سچویشن ہو جائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ کہ نہ کہو اس کے لیے جو ڈالے علیکم السلام کہ تمہاری طرف سلام کو ڈالے، مینس کہ کلمہ پڑھ لے، تو لست مومنن کہ وہ مومن نہیں ہے، تب تغون تم چاہتے ہو عرض الحیات دنیا کہ تم تو دنیا کی زندگی کے فائدہ چاہتے ہو، مینس کہ اگر تم کیا اس لیے ایسے کر رہے تھے کہ تمہیں مال غنیمت مل جائے؟ اگر تم اس لیے کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهِ تو اللہ کے پاس مغانم غنیمتیں ہیں کثیرتاً بہت زیادہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو بہت زیادہ چیزیں ہیں دینے کے لیے، بہت زیادہ انعامات ہیں دینے کے لیے، تو تم اس لیے ایسا نہ کرو۔ کذالک اسی طرح سے کنتم تھے تم من قبل اس سے قبل، فمن اللہ تو اللہ نے احسان کیا علیکم تم پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، تمہیں بھی تو اسلام نہیں ملا ہوا تھا نا، اسلام سے پہلے تمہاری بھی یہی حالت تھی۔ اب اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو تم اس کی ظاہری پر گمان کرو گے، تم اپنی طرح سے نہیں سوچو گے کہ اگر یہ تو شاید اس لیے ایسے کر رہا ہے، شاید اس لیے کر رہا ہے، تو تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہے ایسا کرنے کا۔ فتبینوا تو پس تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بما تعملون جو تم کرتے ہو خبیرہ اس کو جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یستوی نہیں برابر ہے القاعدون بیٹھنے والے من المؤمنین مومنوں میں سے۔ اب دیکھیں یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ مومن مسلمانوں میں سے جو بیٹھنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، غیر سوائے اولِ ضرری وہ لوگ سوائے اس کے جو کمزور ہیں، جو نہیں چل سکتے، یا کوئی بیماری ہے، یا کوئی بھی بڑھاپا ہے، یا کوئی بھی، یہ ایک بیچ میں بریکٹ اگر آپ لگا دینا تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ بجائے غیر اس کے کہ وہ لوگ جو معذور ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے جو بیٹھے ہوئے ہیں، والمجاہدون وہ جو جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے کہ ہے مسلمان
کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نیک ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم تو پیسے ہم سے لے لو، جا کے تم محنت والے کام کر لو. یا پھر جو محنت کرنے والے نکلے ہوئے ہیں وہ یہ سوچے کہ ہم تو اپنی جان لگا رہے ہیں یہاں پہ، تو پیسے ہم کیوں لگائیں، پیسہ کوئی اور لگاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ، تو فضیلت دی اللہ نے، المجاہدین، مجاہدوں کو، جہاد کرنے والوں کو، بِأَمْوَالِهِمْ، کیوں فضیلت دی؟ ان کے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور ان کے جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، بیٹھے رہ جانے والوں کے پر، درجاتن، پھر نکرہ آ گیا کہ درجے ہے بہت سے. جب کبھی نکرہ استعمال ہوتا ہے نا کوئی لفظ، تو اس میں کثرت کا بھی معنی آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بیٹھے رہنے والے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری تو زندگی بہت اچھی ہے، ہم مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں نکل سکتے، وہ لوگ جو اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اسلام کے دین کو بچانے کے لیے، کسی بھی حالت کے، ضروری نہیں کہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے اللہ کے دین کا نام بلند کرنے کے لیے جو گھروں سے نکلتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں. سب سے بڑی بات عالم کو آپ دیکھیے جو لوگوں کو پڑھانے کے لیے پوری پوری دن، پوری پوری رات اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. وَقُلًّا، اور پھر ہر ایک سے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، الحسنہ، بہت اچھا ہے. اللہ کا وعدہ دونوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی اپنی طرح سے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایمان کے لیول بھی ہوتے ہیں، کوئی گھٹتا اور بڑھتا ہے. جیسے ہم کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے کی، تو ہر ایک کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے. کوئی تو بہت اوپر والے درجے میں ہوتا ہے، اور ہمیشہ ایمان کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے نا تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا کرے اور دیکھ کے کہا کرے کہ جلدی سے ہم بھی اس لیول پہ پہنچ جائیں، کبھی اپنے نیچے والوں کو نہ دیکھیں. پھر انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ اچھا وہ بھی تو نہیں کر رہا، یہ قائدونہ والی بات ہو جائے گی پھر کہ یہ بھی تو بیٹھا ہوا ہے تو ہم بھی بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ برابر نہیں ہے. جو اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، اپنے جوارے پہ، اپنی ذات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نازل کر رہے ہیں اور اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی چھوٹا جہاد نہیں ہے. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَفَضَّلَ اللَّهُ، تو فضیلت دی اللہ نے مجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، اجر عظیم، تو اس کا بڑا اجر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جب عظیم کا لفظ استعمال کر دیں تو پھر اور اس کے بعد بات ہی کیا رہ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کیسے اجر ہوں گے. کہتے ہیں نا کہ جنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج تک کوئی آنکھ ہی ایسی نہیں بنی ہے جو وہ محسوس کر سکے، وہ کہ دیکھ سکے کہ جنت کیسی ہوگی. کوئی کان ایسا نہیں ہے کہ جس نے کوئی ایسی بات سنی ہوگی. اللہ اکبر، کہ کیسی وہ جنتیں ہوں گی جس میں سب سے بڑی بات کہ جس کو اللہ کا دیدار وہاں پہ مل جائے. ہمارے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں جنتوں میں داخل کرنا، اور ہمیں جنتوں کے ہائر لیول پہ، جنت الفردوس میں داخل کرنا، اور ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اراؤنڈ جیسے لوگ ہوتے ہیں ان سے پہچانا جاتا ہے. اور آخری وقت میں جب قیامت کے دن انسان اٹھے گا تو وہ ایسے ہی اٹھے گا جس حالت میں وہ آخری وقت میں اس دنیا میں تھا. تو کوشش کرتے ہیں ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری دنیا میں بھی ہماری مدد کر، ہمیں توفیق عطا کر کے ہم آپ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، اور آخرت بھی ہماری ایسے کر دے یا رب العالمین کہ ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھنے والے بن جائیں. اب دور سے ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو میرے پاس بلاؤ. آمین ثم آمین. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا اور فرماتے ہیں، اور ہم وہی دعا کریں گے کہ جتنا کچھ آج سیکھا ہے ہمارے عمل میں شامل ہو جائے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.